अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट सेकंड उर्दू की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम सर सैयद अहमद ख़ां का उर्दू अदब में क्या रोल है, क्या अहमियत है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने उर्दू के अजीम शायर, उर्दू शायरी के बादशाह मीर तक़ी मीर की तफसीली मालूमात पढ़ी। आज हम उर्दू नस्र के बानी, उर्दू को एक नया रास्ता दिखाने वाले, अदब को एक नया रास्ता दिखाने वाले कौम के रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ां की हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी बातचीत करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में एक तनकीद निगार ने लिखा है कि सर सैयद ख़ां का असल कारनामा ये है कि इन्होंने सोतों को झंझोड़ा, कौम का खोया हुआ एतमाद बहाल किया, इसे जज्बा फ़िक्र व अमल से रोशनास किया और मुख्तसर ये है कि उसे अदबार से निकाला। वो एक हमगैर शख्सियत के मालिक थे। हिंदुस्तानियों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी के हर शोबे की खामियों और ख़ूबियों का इन्होंने गहरी नज़र से मुताला किया, इनकी ज़रूरतों पर गौर किया और मसलहाना कोशिशों से इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की। इनकी ये कोशिशें किसी एक मैदान तक महदूद ना रहीं, बल्कि इन्होंने मजहब, अदब, सियासत, तालीम व मुआशरत हर मैदान में हिंदुस्तानी मुसलमानों के जुमला मसाइल पर तवज्जो की। अगर वो अपने आप को किसी एक दायरे तक महदूद रखते तो शायद उस मखसूस सलाहियत में इनका कोई शानी ना होता, मगर हिंदुस्तानी मुसलमानों को यकीनन इनकी ज़ात से वो फ़ायदा ना पहुंचता जो मौजूदा सूरत में पहुंचा। तो सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है और काफ़ी तफसील के साथ, वजाहत के साथ लिखा है। सर सैयद अहमद ख़ां एक अदीब हैं, एक सियासतदां हैं, एक मुफ़क्किर हैं, कौम के हमरा हैं। ये वही शख्सियत हैं जब हिंदुस्तान में एक आफत आई जिसका नाम 1857 के गदर के नाम से जाना जाता है। उस गदर की नाकामी के बाद हिंदुस्तान के लोगों पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने, अंग्रेज़ी हुक्मरानों ने जो जुल्म ढाए और ख़ासकर उस बगावत का इल्ज़ाम हिंदुस्तानी मुसलमानों पे लगा, तो सर सैयद अहमद ख़ां ने ऐसे माहौल में, क्योंकि मुग़लिया सल्तनत इस गदर के बाद, इस बगावत के बाद जो पहले से ही बराए नाम थी, अब वो पूरी तरह ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर पूरी तरह काबिज़ हो गई। ऐसे हालात में सर सैयद अहमद ख़ां ने देखा कि मुस्लिम कौम किस तरह लाचार, बेबस, मायूस और बद से बदतर हालात में पहुंच चुकी है। सर सैयद चाहते तो वो इस हालात से बच सकते थे, वो भी अपनी आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन खुदा ने उनको एक सोचने वाली फ़िक्र, एक ऐसी आंखें दी थी जो लोगों के दर्द को देख सकता था, महसूस कर सकता था। तो सर सैयद अहमद ख़ां ने इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं किया
اور یہ طے کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، میں ہندوستانی مسلمانوں کو اس مایوسی کن حالات سے نکالنے کے لیے سر سید احمد خاں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ سر سید احمد خاں کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں، جتنا ان کے بارے میں لکھا جائے یا پڑھا جائے کم ہے، پھر بھی ہم مختصر طور پر ان کا یہاں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے جو حالات تھے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں ان کے دور میں ان کے جو بزرگ تھے وہ ہرات سے ہندوستان آئے۔ ان کا پورا خاندان مغل دربار سے وابستہ تھا۔ ان کے والد سید متقی محمد مغل شہنشاہ اکبر شاہ شانی کے مشیر تھے۔ ان کے دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے اور سر سید احمد خاں کے نانا خواجہ فرید الدین اکبر شانی کے دربار میں وزیر تھے۔ سر سید احمد خاں کے خاندان کا نسب سلسلہ جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو نہایت ہی معزز خاندان سے، ایک عزت دار خاندان سے سر سید احمد خاں تعلق رکھتے تھے اور مغلیہ سلطنت اور مغل دربار سے پیڑھیوں سے ان کا تعلق رہا تھا، اور اسی سلسلے میں سر سید احمد خاں کا بھی مغل دربار میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اس کے اثرات بھی ان کے اوپر نظر آتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھی۔ سر سید احمد خاں پر ان کی تربیت کا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے خود اس کا اعتراف ان الفاظ میں بیان کیا ہے: میری والدہ کیسی عالی خیال، نیک شفاعت اور عمدہ اخلاق، دانش مند اور دوراندیش فرشتہ صفت بیوی تھیں، اور اس ماں کا ایک پسر جس کی اس نے تربیت کی ہو کیا اثر پڑتا ہے۔ سید احمد کی ابتدائی تعلیم روایتی طریقے سے ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ سر سید احمد خاں کی والدہ ایک دانش مند، اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق اور نیک سیرت کی خاتون تھی، اور انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے اچھے اخلاق کے ساتھ سر سید احمد خاں کا لالن پالن کیا، پرورش کی، اور اس کا اثر تاعمر سر سید احمد خاں کے اوپر نظر آتا ہے۔ سر سید احمد خاں کی جو شروعاتی تعلیم ہے وہ روایتی طریقے سے ہوئی۔ شاہ غلام علی نے بسم اللہ پڑھائی اور ایک استانی سے قرآن پڑھا، مولوی حمید الدین سے آمد نامہ، خالق باری، گلستان و بوستان کا درس لیا، علم طب و ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ علم حاصل کرنے کی ان میں دھن سوار تھی، ایک للک تھی، ایک لگن تھی، اور ایک تعلیم حاصل کرنے کی ایک طلب ان میں ہر وقت موجود رہتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ مطالعہ میں غرق رہتے تھے۔ انہوں نے عدالتی کام کاج اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں سیکھا۔ سر سید کا یہ دور وہ دور تھا جہاں دہلی میں ذوق، غالب، مومن کی شاعری زوروں پر تھی۔ انہی اثرات کے تحت ان میں بھی شاعری کا شوق جگا اور انہوں نے آہی تخلص کے ساتھ شعر و شاعری شروع کی، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں
کہ ان کا اصل میدان نثر ہے اور شاعری میں ان کو کوئی خاص دلچسپی نہ رہی، اس لیے جلد ہی انہوں نے شاعری کے میدان سے کنارہ کر لیا۔ حصول تعلیم کے بعد جب تعلیم مکمل کر لی، اس کے بعد ملازمت کی کوشش شروع کی، نوکری کی جائے، اور 1839 میں کامیاب ہوئے۔ آگرہ میں نائب منشی کے عہدے پر تقرری ہوئی، یعنی نائب منشی کے عہدے پر فائز ہوئے، تقرر ہوئے۔ انہی دنوں سر سید نے 1840 میں ایک رسالہ لکھا جامع جم کے نام سے، جس میں امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کے 43 بادشاہوں کے حالات درج ہیں۔ 1841 میں مین پوری میں منصف مقرر ہوئے۔ مین پوری میں 10 جنوری 1842 کو ان کا تبادلہ فتح پور سیکری ہو گیا، جہاں وہ 1846 تک اپنی خدمت انجام دیتے رہے۔ یہاں کی رہائش کے متعلق حالی حیات جاوید میں لکھتے ہیں کہ جب فتح پور سیکری ان کا قیام ہوا اور مین پوری سے فتح پور سیکری آئے تو وہ کہاں رہے؟ فتح پور سیکری میں جہاں اکبر بادشاہ کی خوابگاہ تھی، یعنی جہاں کبھی مغل بادشاہ اکبر رہا کرتے تھے، اس نے اتفاق سے وہی عالی شان مکان سر سید کو رہنے کو ملا تھا، تو یہ ان کی قسمت تھی۔ 1845 میں سر سید کے بھائی سید محمد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے بھائی اس دنیا میں نہ رہے تو انہوں نے خود سفارش کی، خود کہہ کر اپنا تبادلہ جو ہے وہ دہلی کروا لیا۔ اس کے بعد 1846 سے لے کر 1854 تک وہ دہلی میں ہی رہے۔ دہلی میں رہتے ہوئے سر سید احمد خاں نے 1847 میں دہلی کی تقریباً 125 تاریخی عمارتوں کے حالات و تاریخ میں نقشہ کے مرتب کیے۔ یہ بہت ہی پیچیدہ کام تھا، مشکل کام تھا، اور تاریخ لکھنا اپنے آپ میں ایک بڑا کام تھا، عظیم کام تھا، جس میں سر سید احمد خاں کامیاب ہوئے اور تقریباً 125 کے قریب دہلی کی جو تاریخی عمارتیں تھیں، جن میں کچھ نئی تھی، کچھ پرانی تھی اور کچھ جرجر حالات میں تھی، ان کو نئے نقشے کے ساتھ مرتب کیا، اور اس دشوار کام میں مولانا امام بخش شہبائی جو دہلی کالج کے استاد تھے نے ان کی مدد کی، اور اس کتاب کا نام آثار الصنادید تھا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1847 میں شائع ہوا، جس کی عبارت مولانا امام بخش شہبائی نے لکھی، لیکن یہ عبارت اس زمانے کے ذوق کے مطابق، چلن کے مطابق کافی مشکل عبارت میں لکھی گئی تھی، جسے بعد میں سر سید احمد خاں نے سادہ اور سلیس زبان میں اس کا نیا ایڈیشن شائع کیا 1854 میں۔ اس نئے ایڈیشن کو مسٹر رابرٹ نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی سفارش پر انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 1861 میں گور سنگھ دتاشی نے اسے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، اور اسی ترجمے کو دیکھ کر رائل ایشیاٹک سوسائٹی اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے سر سید احمد خاں کو فیلوشپ دی۔ اس کتاب کا نیا ایڈیشن 1857 کے غدر میں تلف ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اتنی ہی بات چیت کریں گے، اور ایک نئی معلومات کے ساتھ سر سید احمد خاں کی آگے کی زندگی، آگے کے حالات، اور انہوں نے اردو ادب کو کیا دیا، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا ان کے خیالات تھے،
ہم آگے کی کلاس میں ان سب باتوں پر چرچا کریں گے۔ ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ۔